बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इंतहाई सनसनीखेज और खौफनाक इंकशाफात हैं नवाज शरीफ की जानिब से भारतीय वज़ीर-ए-आज़म को कॉल करके पाकिस्तान पर हमला करने के हवाले से खुफिया कॉल का इंकशाफ हुआ है और नवाज शरीफ की इस खुफिया कॉल को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी की जानिब से रिकॉर्ड कर लेने का इंकशाफ भी सामने आया है एक ऐसे वक्त में कि जब ये सवाल किया जा रहा है कि आखिरकार ईरान ने पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी क्यों की, पाकिस्तान पर हमला क्यों किया। नवाज शरीफ की पाकिस्तान के अवाम, फौज और इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ इस घिनौनी हरकत के इंकशाफ पर इस्लामाबाद के ताकतवर हल्के दम खुद रह गए हैं। दस्तावेजी सबूत हम आपके सामने रखने जा रहे हैं इस खुफिया कॉल के हवाले से जो नवाज शरीफ की जानिब से भारतीय वज़ीर-ए-आज़म को की गई थी। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को यकीनी तौर पर नवाज शरीफ के इस घिनौने किरदार, इस घिनौनी हरकत को अब पाकिस्तान के अवाम के सामने, इस इलेक्शन में पाकिस्तान के अवाम के सामने रखना चाहिए, लाना चाहिए, इनका असल चेहरा बेनकाब करना चाहिए एक ऐसे माहौल के अंदर कि जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के खिलाफ दो अगर चीज़ें देखी जाएं, मुख्तलिफ तरीके से उन्हें ग्रिल किया जा रहा है। एक तो साइफर और 9 मई के मामलात के ऊपर, और उन्हें कहा जा रहा है कि उस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को बुनियाद बनाकर और उस अमरीकी साजिश को बेनकाब करने की वजह से इमरान खान पर जो है वो दहशतगर्दी के मुकदमात, इमरान खान पर गद्दारी के मुकदमात, इमरान खान पर दीगर मुकदमात, यानी 200 से ज़ायद मुकदमात इमरान खान पर के उन्होंने जनाब इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ ये काम किया है। दूसरी जानिब ताज़ा तरीन जो एक कमेटी बनी है वजारत दाखिला की जानिब से FIA की सरबराही में IBISI दीगर अहलकार उसके अंदर शामिल, उसमें यह कहा जा रहा है कि जनाब आप अब अदालती फैसले के ऊपर भी बात नहीं कर सकते और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को मुसलसल ग्रिल किया जा रहा है, साइड लाइन किया जा रहा है। अब एक तरफ ये दो बड़े इदारे सुप्रीम कोर्ट, इस्टेब्लिशमेंट, इस पर इमरान खान के खिलाफ एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और इस एक गैर आइनी फैसले के बुनियाद पर तनकीद करने की वजह से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। दूसरी जानिब ये नवाज शरीफ जो इस वक्त पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के लाडले हैं, इस वक्त पाकिस्तानी अदलिया के लाडले हैं, ये जजेस को इनकी पूरी सियासी जमात बाकायदा तौर पर गालियां निकाल चुकी है और 90 की दहाई के अंदर नवाज शरीफ की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर बाकायदा तौर पर हमला किया गया। और ये जो लेटेस्ट डेवलपमेंट मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, लेटेस्ट इंकशाफ के जिसमें पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तान पर हमला करने के हवाले से नवाज शरीफ की भारत से दरखास्त, ये दस्तावेजी इंकशाफात आपके होश उड़ा देंगे। लेकिन इससे पहले कि हम इस वीडियो में आगे बढ़ें, आपको मैं ये तफसीलात बताऊं, आपके सामने मैं रखूंगा जनाब इमरान खान का ताज़ा तरीन बयान, और जो कि उन्होंने अडयाला जेल के अंदर सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की है, वो जनाब रखते हैं आपके सामने कि इमरान खान ने इस गैर रस्मी गुफ्तगू में क्या कहा। इमरान खान ने कहा जनाब कि कुरान पाक में है कि जो मुआशरे अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर पर नहीं चलते वो तबाह हो जाते हैं, और कुरान में ये भी है कि मुनाफिक बदी के साथ खड़े होते हैं और अच्छाई के खिलाफ जाते हैं। इंसाफ के बगैर मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। यहाँ पर लोगों को उठा कर उनका सॉफ्टवेयर अपडेट किया जाता है। ये सॉफ्टवेयर अपडेट करने के स्पेशलिस्ट बन चुके हैं। वीगो डाला उठाकर ले जाता है, इसके बाद पता चलता है कि जाने वाले का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। उन्होंने कहा कि PTI की तमाम क़यादत को इन्होंने उड़ा दिया, इंतखाबी निशान इन्होंने ले लिया, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के उम्मीदवारों को घटिया निशानात दिए गए, लोगों को उठाकर 9 मई के मामलात में अंदर डाला जा रहा है। मरियम के फ्लैट्स को कोई नहीं पूछ रहा। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और जरदारी ने तोशाखाना से गाड़ियां ली, इनसे नहीं पूछा जा रहा। सुप्रीम कोर्ट को इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों को देखना चाहिए। हमारे उम्मीदवार इंतखाबी मुहिम के लिए निकलते हैं तो उन पर FIR कट जाती है। एजेंसियों की तमाम तर तवज्जो, खुलकर बात की इमरान खान ने, एजेंसियों की तमाम तर तवज्जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को ख़त्म करने पर लगी हुई है। अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात ख़राब कर लिए गए हैं, खारजा पॉलिसी पर किसी की तवज्जो नहीं। और अब ईरान वाला मामला, इसके ऊपर इमरान खान ने अपने जो अल्फाज है, अपना जो बयान है, इसके ऊपर उन्होंने काफ़ी हद तक जो है वो उसको कहना चाहिए कि कंपोज करके रखा। और ये बात की जो ज़राए के हवाले से सामने आ रही है कि पाकिस्तान को क्या बना दिया गया है दुनिया भर में। और देखें जनाब क्या हो रहा है पाकिस्तान के साथ।
انہوں نے کہا جناب کہ پلان سی ہمارے پاس موجود ہے، بتا نہیں سکتے آپ کو، کیونکہ بتا دیا تو پھر ویگو ڈالا پہنچ جائے گا، اور مجھے ویل چیئر پر سے بائیو میٹرک کرتے ہوئے گرفتار کیا گیا اور نواز شریف کی بائیو میٹرک ایئرپورٹ پر کی گئی۔ پاکستان کی بہتری صرف سیاسی استحکام میں ہے۔ میں جیل میں موبائل فون سے آزاد ہو گیا ہوں، ریلیکس کرنے کا ٹائم بھی مل جاتا ہے، ایکسرسائز بھی کر لیتا ہوں۔ قوم کو فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے غلام بننا ہے یا آزاد، یہ آزادی کی جنگ ہے۔ اور کیا ہم نے ہمیشہ طاقتور کی غلامی کرنی ہے؟ غلامی کا کوئی مستقبل نہیں۔ این آر او کے لیے یہ سارے پی ڈی ایم میں اکٹھے ہوئے، این آر او لینے والوں سے کسی قسم کا کوئی اتحاد نہیں ہو سکتا۔ پیپلز پارٹی کے متعلق ان سے دوبارہ پوچھا گیا، اس لیے انہوں نے جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں پاناما پیپرز میں نہیں پکڑا گیا، مجھ پر توشہ خانہ کا پیس بنایا گیا ہے۔ جیل میں بیٹھ کر یہی کہتا ہوں کہ کڑے احتساب اور قانون کی بالادستی کے بغیر پاکستان ترقی نہیں کر سکتا۔ 8 فروری کو جو سما ہوگا، جو منظر ہوگا، وہ کچھ اور ہوگا۔ جب تک زندہ ہوں لڑتا رہوں گا، غلامی قبول نہیں کروں گا۔ نواز شریف کیوں خاموش ہے؟ کیونکہ اس نے غلامی قبول کر لی۔ نواز شریف کا نام الیکشن کے بجائے جو ہے وہ سی ایل کے اندر ہونا چاہیے تھا، ای سی ایل میں اس کا نام ہونا چاہیے تھا، اور نواز شریف الیکشن کے بعد دوبارہ لندن بھاگ جائے گا۔ وضاحت کی عمران خان نے، اور پہلے وہ دستاویزی ثبوت نواز شریف کے حوالے سے جو انہوں نے بھارتی وزیر اعظم کو کہا کہ پاکستان پر حملہ کر دیں، وہ آپ کو دکھانے سے پہلے عمران خان کی خیریت ہمیشہ کی طرح 167 دن ہو گئے۔ غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر قید عمران خان کو، عمران خان نے آپ کے نام پیغام بھیجا ہے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان۔ جناب اس سے پہلے بھی جو عمران خان کی جو کل کی گفتگو سامنے آئی وہ اچھا، ایک اور تازہ ترین ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ عمران خان الیکشن نہیں لڑ سکتے۔ لاہور ہائی کورٹ نے بھی جو عمران خان کی اپیل ہے وہ جناب انہوں نے کر دی ہے مسترد۔ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے نمائندوں نے، پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان نے پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار کے نمائندوں کے اس بیان کو، اس پریس کانفرنس کو مسترد کر دیا ہے، جس میں انہوں نے کہا جناب کہ آپ ججز پر یا اس فیصلے پر جو سپریم کورٹ نے بلہ لینے کے حوالے سے کیا، اس کے اوپر جو ہے وہ کیوں تنقید جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ چیف الیکشن کمشنر صاحب فرماتے ہیں انتظامات الیکشن کے لیے مکمل ہیں۔ دوسری جانب پھر اس قسم کی خبریں بھی آتی ہیں جناب، امن و امان کی صورتحال جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اور ابھی تک ایک کنفیوژن ہے۔ اچھا، 2 بیانات آتے ہیں۔ شہباز شریف صاحب کہتے ہیں جو بھی الیکشن جیتے اسے سادہ اکثریت ملنی چاہیے۔ کس سے کہہ رہے ہیں یہ؟ کس سے مانگ رہے ہیں؟ اور بلاول بھٹو صاحب کہتے ہیں کہ مجھے پہلے سے زیادہ نشستیں دیں۔ یہ دونوں کس سے بھیک مانگ رہے ہیں؟ دونوں نام نہاد انقلابی، ڈیفینیٹلی یہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کر رہے ہیں۔ اور پھر شیر افضل مروت صاحب کا بڑا بیان اہم ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ تحریک انصاف اور آر الفلوی صاحب جو ہے وہ مزید آپس میں ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں۔ اور چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں پاکستان سے کلاشنکوف کلچر ختم کرنا ہوگا۔ پاکستان سے سب سے پہلے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ختم کرنا ہوں گی، محترم چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب۔ پھر الیکشن کمیشن کا اہم ترین بیان کہ پی ٹی آئی نے انتخابی نشان کھویا ہے، سیاسی جماعت کی حیثیت نہیں، اور یہ ان کی رجسٹریشن ابھی ختم نہیں کی گئی، اور یہ معاملہ آگے جا کر ہمارا لیگل ونگ دیکھے گا کہ اگر تحریک انصاف آزاد طور پر جیتتے ہیں ان کے لوگ اور وہ پی ٹی آئی میں شامل ہوتے ہیں تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے۔ یعنی آگے کا پلان وہ بھی بنا رہے ہیں کہ آگے پاکستان تحریک انصاف کا راستہ کیسے روکنا ہے۔ عمران خان نے کل بھی کہا کہ عام انتخابات کے حوالے سے ہمارا پلان سی تیار ہے، یہ سب کچھ لندن پلان کے مطابق چل رہے ہیں۔ اور جناب ہمارے تو سی سی ٹی وی فوٹیج ہی غائب کر دی گئی۔ آپ دیکھیں کیپٹل ہل واقعہ میں سی سی ٹی وی کی وجہ سے لوگوں کو پکڑا گیا تھا، اور یہاں پر سی سی ٹی وی فوٹیج جان بوجھ کر غائب کر دی گئی۔ ہم تو چیلنج کرتے ہیں کہ کریں جناب 9 مئی کی تحقیقات سائفر کے معاملے کی، بنائیں عدالتی کمیشن، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کریں۔ پھر عمران خان نے کہا کہ انہیں جھٹکا لگے گا، ہمارا جو پلان سی ہے وہ تیار ہے، ہمارا پلان سی تیار ہے، 8 فروری کو انہیں جھٹکا لگے گا۔ پھر شیر افضل مروت کے متعلق ان سے پوچھا گیا، رؤوف حسن کے متعلق، تو انہوں نے کہا کہ جناب جو شیر افضل مروت صاحب ہیں وہ جذباتی ہیں، اور لیکن یہ ہے کہ وہ فرنٹ فٹ بال کھیل رہا ہے، سامنے سے کھیل رہا ہے۔ جذباتی ہے، کراچی سے لاہور آنا ہوتا ہے، پہنچ کوئٹہ جاتا ہے، لیکن کھیل وہ فرنٹ فٹ کے اوپر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ سے میرے مذاکرات ہوئے تھے، جنرل باجوہ نے کہا کہ سے میں نے کہا تھا کہ صاف شفاف انتخابات ہی مسائل کا حل ہے، اور باجوہ صاحب نے کہا کہ اچھے غلاموں کی طرح سائفر کی بات نہ کرو۔ انہوں نے واضح کر دیا کہ باجوہ صاحب نے کہا اچھے غلاموں کی طرح سائفر کی بات نہ کرو ورنہ مقدمات کی بارش ہوگی۔ کیا حکومت گرانے کی سازش کو بے نقاب کرنا غداری ہے؟ عمران خان نے پوچھا کہ میں نے سازش بے نقاب کی کہ کیسے امریکہ نے اور اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان کے سیاسی مافیا کے ساتھ مل کر میری حکومت گرائی، کیا اس سازش کو بے نقاب کرنا غداری کے زمرے میں آتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جیل ٹرائل کو تو براہ راست آپ ٹی وی پہ دکھائیں تاکہ قوم کو پتہ چلے کہ ہو کیا رہا ہے۔ پھر جناب خبر آئی کہ شیخ رشید کو این اے 56 سے الیکشن جو ہے وہ لڑنے کی اجازت مل گئی ہے،
اور پھر کاکڑ صاحب فرمانے لگے کہ الیکشن کے آئینی تقاضے پورے ہو چکے ہیں، اب تیاریاں جاری ہیں۔ اس سے کیا مراد ہے؟ ان کے خیال میں آئینی تقاضے جو پورے ہو چکے ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف اور بلے کے نشان کو باہر رکھنا تھا۔ اچھا، چین نے پاکستان سے اور ایران سے کہا کہ تھوڑا تحمل سے کام لیں، یہ جو ایران نے حملہ کیا ہے اس کے اوپر پاکستان تحمل کا مظاہرہ کرے، مل جل کر جو ہے وہ امن و امان کی صورتحال جو ہے وہ آپ ٹھیک رکھیں۔ ایران نے جو حملہ کیا بلوچستان میں 2 بچے جہاں بحق ہوئے، ناظم الامور کو بھی پاکستان نے ایران کے طلب کیا، پھر اب یہ بھی خبریں ہیں کہ انہیں ملک چھوڑنے کا بھی کہا جا رہا ہے ایرانی سفیر کو۔ لیکن یہ ماحول آخر کار پیدا کیوں ہوا؟ لوگ سوال کر رہے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا ہے، ایران کیوں پاکستان کے اوپر ایران نے یہ حملہ کیا؟ کیا اگر عمران خان کی حکومت ہوتی تب بھی ایسا ہوتا؟ اور کیا وہ تمام تر پاکستان کے طاقتور حلقے جنہیں ان تمام تر معاملات کو دیکھنا چاہیے، کہیں وہ پاکستان کے اندر سیاسی انجینئر کے اندر تو نہیں ہے؟ اور پھر نواز شریف کے اوپر کچھ لوگ کوشچن کر رہے ہیں، جو دستاویزی ثبوت میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب نے کیا کہا تھا بھارتی وزیر اعظم کو۔ رنگیلا وزیر اعظم یہ کتاب ہے جناب امجد حسین صاحب کی لکھی ہوئی، اور جناب بلائیں کسی بھی پلیٹ فارم پر، یہ دستاویزی ثبوت ہم رکھیں گے آپ کے سامنے، بلکہ سٹارٹ کریں گے اس اشتہار سے جو کہ نواز شریف صاحب نے 1999 میں پاکستان آرمی کے خلاف چھپوایا تھا انٹرنیشنل اخبارات کے اندر، روگ آرمی کے نام سے، یعنی بدماش آرمی۔ یہ اشتہار نواز شریف نے چھپوایا تھا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ آرمی کے خلاف، جن کے ساتھ آج کل جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ نواز شریف کے ساتھ ان کی بڑی پیار کی پینگیں ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ہیں کارروائیاں جاری، چاہے عدلیہ کا معاملہ ہو یا اسٹیبلشمنٹ کا، اور کہا جا رہا ہے کہ جناب ان کے اوپر کارروائیاں کریں آپ۔ دوسری جانب یہ میں نے اشتہار آپ کے سامنے رکھا، سپریم کورٹ پر حملے کی بھی ان کی ایک تاریخ ہے، وہ بھی میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں۔ اب پاکستان پر حملہ کر دیں، نواز شریف کی واجپئی سے درخواست، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کتاب کہہ رہی ہے، اور اس قسم کی خبریں جو ہیں وہ جنگ اخبار کے صالح ظافر صاحب جو ہیں وہ آج کل عمران خان کے حوالے سے انہیں ایک ٹاسک جو ہے وہ دیا گیا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر نواز شریف کے ان خبروں کے متعلق آپ کا کہنا ہے کوئی ٹاسک تھا تو پھر عمران خان سے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ خیر، بہرحال میاں صاحب، معزول وزیر اعظم نواز شریف کی بھارت میں خفیہ سرمگاری، پاک فوج میں وسیع پیمانے پر کٹوتی، یہ 1999 کے بعد کی کتاب ہے، ٹھیک ہے جی۔ لسانی بنانے پر تقسیم، تضییق کا نشانہ بنانے، پاکستان کے خفیہ راز بھارت اور امریکہ کو منتقل کرنے، واجپئی اور گجرال سے خصوصی وراثت اور دوستیاں اب کس سے ڈھکی چھپی نہیں۔ اس ضمن میں نواز شریف کے 2 سابق بھارتی وزیر اعظم اندر کمار گجرال نے ہندوستان ٹائمز میں آپ کی برطرفی پر دکھ ہوا اے میرے دوست کے عنوان سے ایک خصوصی مضمون میں بھی اظہار کر چکے ہیں۔ آئی کے گجرال انکشاف کرتے ہیں کہ نواز شریف جب وزیر اعظم تھے اس وقت میں نے ان سے کشمیری مجاہدین کے بارے میں دریافت کیا جن کے پاس سے سٹنگر میزائل برآمد ہوئے تھے۔ رات کے پچھلے پہر اچانک فون کی گھنٹی بج اٹھی، میں حیران تھا کہ اس وقت کس کا فون ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف ہارٹ لائن پر نواز شریف تھے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ نے جن کشمیری مجاہدین کے بارے میں دریافت کیا تھا سارا دن مصروفیت کی وجہ سے آپ کو بتا نہیں سکا، اب میں اپنا وعدہ نبھا رہا ہوں۔ یہ سلسلہ یہاں پر ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ انتہا پسند ہندو تنظیم بی جے پی کے سربراہ اور پھر بھارتی وزیر اعظم جو اس وقت کے تھے اٹل بہاری واجپئی کا ایسے وقت میں لاہور سواگت کرنا جب کشمیر کی آزادی کی تحریک عروج پر تھی۔ نواز شریف کا کشمیری مجاہدین سے دوستی اور پاکستان سے والانہ محبت کا اظہار ہی تھا، انورٹڈ کاماز میں یہ لکھا ہوا ہے۔ اچھا، آگے چل کر پھر جناب یہ بتا رہے ہیں جناب کہ یہ معروف صحافی اسد خان کھرل کی ہفتہ روزہ وجود میں شائع ہونے والی رپورٹ، یہ میں نہیں کہہ رہا، ہفتہ روزہ وجود میں یہ رپورٹ شائع ہوئی۔ نواز شریف جو ہے وہ حفظ زر اور حب اقتدار میں اس قدر اندھے ہو چکے تھے کہ انہوں نے ملکی سلامتی کو داؤ پر لگانے سے بھی گریز نہیں کیا۔ 12 اکتوبر کے اس خوفناک منصوبے کے حوالے سے ہونے والے نئے انکشافات کے مطابق پاک فوج کے ٹیک اوور کرنے سے قبل معزول وزیر اعظم نواز شریف نے بھارتی وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی سے ہارٹ لائن پر گفتگو کی تھی، جس میں نواز شریف نے واجپئی کو پاکستان پر فوری حملہ کرنے کی دعوت دی تھی اور واجپئی نے اپنی فوج کے سربراہ کو پاکستان پر حملہ کرنے کے لیے ہدایت بھی کر دی تھی۔ بابسوخ ذرائع کا کہنا ہے کہ نواز شریف نے اپنی طرف سے نامزد کردہ آرمی چیف لیفٹیننٹ جنرل خواجہ ضیاء الدین کو پاک فوج کی طرف سے اپنا باس نہ ماننے اور اپنے تمام کارڈز پٹ جانے کے بعد آخری کارڈ کے طور پر واجپئی کو ہارٹ لائن پر کال کی، جس کا دورانیہ 1 منٹ 13 سیکنڈ تھا، اور یہ کال 6:37 اور 45 سیکنڈ پر شروع ہو کر 6:39 اور 58 سیکنڈ پر ختم ہوئی۔ نواز شریف اور واجپئی کے درمیان جو گفتگو ہوئی وہ کچھ یوں تھی۔ واجپئی صاحب کو نواز شریف بات کر رہا ہوں، واجپئی آپ بڑے گھبرائے ہوئے لگ رہے ہیں۔ نواز شریف: ہاں، میں نے کرگل کا محاذ کھولنے والے آرمی چیف کو برطرف کر دیا ہے، لیکن فوج اس حکم پر امپلیمنٹیشن روک رہی ہے، آپ فوراً پاکستان پر حملہ کر دیں۔ واجپئی: اس کے لیے کم سے کم 1.5 گھنٹہ درکار ہے۔ ابھی یہ جملہ کہا جا رہا تھا کہ اس دوران پاک فوج کے کمانڈوز نواز شریف کے بیڈ روم کے باہر پہنچ چکے تھے، جس پر نواز شریف نے فوراً لائن کاٹ دی اور ایک دم گھبراہٹ کے عالم میں مذکورہ فوجی کمانڈر کو کہا کہ آپ مجھے گرفتار کرنے آئے ہیں۔
یہ بات کتنی حیران کن ہے کہ ISI کے سابق لیفٹننٹ جنرل ضیاء الدین نے ایک طرف تو معزول وزیر اعظم نواز شریف کو مکمل طور پر اعتماد میں لیا ہوا تھا اور ان کے کہنے پر کور کمانڈرز، اعلیٰ فوجی افسروں، حتیٰ کہ آرمی چیف، ججوں، وزیروں، مشیروں، اپوزیشن کے رہنماؤں، اعلیٰ عہدوں پر فائز بیوروکریٹ اور بعض صحافیوں کے ٹیلی فون ٹیپ کر رہے تھے، جبکہ دوسری طرف ان کو نواز شریف پر بھی اعتماد نہیں تھا، جس کی وجہ سے وہ ان کے ٹیلی فون بھی ٹیپ کروا رہے تھے۔ اور 12 اکتوبر کو حکومت کی برطرفی کے وقت نواز شریف کی واجپئی سے ہونے والی گفتگو بھی ٹیپ کر لی گئی، لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ یہ کیسٹ انتہائی پراسرار طریقے سے غائب ہو گئی، جس پر اس گفتگو کو ٹیپ کرنے والے ISI کے سابق سربراہ لیفٹننٹ جنرل ضیاء الدین کے ایک چہیتے افسر بہت پریشان ہیں، کیونکہ یہ ایک ایسی کیسٹ ہے جو نواز شریف کے لیے موت کا پروانہ بن سکتی ہے، اور اس کے منظر پر آنے کے بعد نواز شریف کے لیے بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں رہے گا۔ امید ہے کہ حساس ادارے مذکورہ کیسٹ کا سراغ لگانے میں جلد کامیاب ہو جائیں گے۔ ہاں جی، میں نہیں کہہ رہا، یہ کتاب کہہ رہی ہے ایسی ایک کیسٹ موجود ہے، تو پھر جناب سراغ لگائیں، یا پھر اس کتاب کے مصنف کو عدالت کے اندر جو ہے وہ لے کر جائیں اور نواز شریف سے پوچھا جائے کہ کیا انہوں نے اس کتاب کے مصنف کے خلاف کسی قسم کا کوئی کیس فائل کیا تھا یا وہ اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھے گا، دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔